अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बेबाक में खुश आमदीद। मैं हूँ नायरा मलिक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुशनुद अली खान साहब। नाज़रीन, बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से, इमरान खान के जलसे के हवाले से। सबसे पहले खान साहब मैं पूछूंगी आपसे कि खान साहब, इमरान खान जलसा खेल रहे हैं, क्या कोई मंतकी अंजाम भी सामने आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। एक तो नाज़रीन, नायरा ये नहीं बता सकी कि मैं लाहौर में हूँ और ज़रा लाहौर में सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहा हूँ। जो बात नायरा कह रही थी वहाँ भी ज़रूर जाते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब इसहाक डार, जो हमारे मुल्क के वजीर खजाना हैं, उन्होंने एक तजवीज़ रखी है और तजवीज़ कौम के सामने रखी है, सियासतदानों के सामने रखी है। और तजवीज़ ये है कि सियासी इख्तलाफात की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसका हल ये बताया है कि सियासतदानों को आपस में मीसाके जमहूरियत की तरह मीसाके मईशत करना चाहिए। और उन्हें यह भी कहा है कि मुखालफीन दावों के बजाय बैठे प्लान करें, क्योंकि मिलकर काम करेंगे तो मुआशी शरह नमू 8% तक चली जाएगी। और साथ ये भी कह रहे हैं कि सूबों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो सरमायाकारी करें। और एक उन्होंने तमाचा भी जोर से दे मारा है अपने सियासी मुखालफीन को। क्या तमाचा है? कहते हैं कर्ज माफ कराने वालों की बात क्यों ना करें, तहकीकात होंगी और हर चीज की होंगी। और फिर ये कहा कि वजीर आजम और वज़रा के सवाबदीदी फंड्स खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस जमात का जिक्र क्यों नहीं किया जाता जिसके दौर में कर्ज बढ़ाए गए। और एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट उसी सेमिनार में ये हुई कि पीटीआई के असद उमर ने ये तजवीज़ पेश कर दी है कि वो हर तरह से हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। मेरे ख्याल है ये सारा कुछ तो हुआ, लेकिन जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, ये जैसे मिसाक मईशत का इशारा दिया जनाब इसहाक डार ने जी। उस खातून से जिससे इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था, उस खातून ने एक और कमीशन की बात भी की थी, और वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था। और वो आइडिया कहां से लिया गया था? आइडिया लिया गया था जनाब नेल्सन मंडेला के मुल्क से, जहां ये हुआ कि सबको माफी दे दी, कौम ने माफी दे दी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो बड़ा जरूरी है जानना कि वो क्या था। वो ये है कि फर्ज किया एक शख्स ने अपनी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए 10 लोगों को कत्ल करवाया। उसने आकर तस्लीम किया कि मैंने ये 10 लोग एक एक करके या फलां तरीके से 10 लोगों को कत्ल करवाया था, मैंने फलां करप्शन की थी और इतना माल बनाया था। और इस तरह से एक तो रिकॉर्ड पर आ गया कि किसने क्या किया था, कुछ छुपा नहीं रहा, हर एक ने खुद कहा, किसी ने इकरार नहीं करवाया। और फिर पूरी कौम ने माफ किया इसको। तो बात मैंने यहां से शुरू की है, लेकिन अब आ जाते हैं अपने मुल्क की पॉलिटिक्स की तरफ। लगता है इमरान खान ये जान चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ तहरीक में बेल आखिर वो इकट्ठे होंगे, वो अकेले होंगे। और वो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सियासतदान हैं या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये ऐसे करते हैं कि एक दूसरे की फाइलें एक दूसरे पर रखते हैं और ये एक दूसरे को करप्ट कहते कहते चुप हो जाते हैं। लेकिन कल इमरान खान दूसरों को साथ मिलाते मिलाते बबांगे दोहल लिए कह चुके हैं कि वो निकलेंगे
اور اکیلے نکلیں گے. لیکن میرا ان سے سوال ہے ایسے ہی تھوڑا تنزیہ، خان صاحب آپ اس گرمی میں نکلیں گے اور پھر اس گرمی میں لوگوں کو بھی نکالیں گے؟ صحیح. اور خان صاحب ایک اور سوال ہے، اور یہی اصل سوال ہے. خان صاحب جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے، ریلیوں کے لیے اور تحریکوں کے لیے آج کے دور میں اربوں چاہیے ہوتا، کم از کم اربوں. خان صاحب آپ کے پاس یہ پیسہ اور یہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ کون دے گا؟ آپ نے پہلے آزاد کشمیر میں 2 جلسے کیے، فیصل آباد میں جلسہ کیا، اب آپ مینگورا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں صاف ہوں، شفاف ہوں اور نیٹ اینڈ کلین ہوں. خان صاحب یہ تو بتا دیجئے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نواز شریف آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں یا جن کے آپ پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، وہ تو آپ سے یہ بھی پوچھ چکے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر پر آپ کیسے سوار ہوتے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے. میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ خان صاحب ذرا یہ بتا دیجئے ان 4 یا 5 جلسوں پہ پیسہ کہاں سے خرچ ہوا؟ کیا لوگ آپ پہ لٹا رہے ہیں یا آپ کے اے ٹی ایم لٹا رہے ہیں؟ آپ نے اے ٹی ایم بھی تو رکھے ہوئے نا، کیا وہ لٹا رہے ہیں؟ اور پھر میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں خان صاحب کہ آپ شوکت خانم کے لیے کروڑ روپیہ ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور آپ شاید اس طرح کے واحد اس ملک کے لیڈر ہیں کہ آپ نے کروڑوں اکٹھا کر کے دکھایا. لیکن جہاں تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ نے شوکت خانم کے لیے کر دیا. پھر جن لوگوں کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ تو غربت کی وجہ سے، لاچارگی کی وجہ سے، مسکین ہونے کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خود تباہ حال ہیں. وہ آپ کو کہاں سے جو ہے یہ سارا کر کے دیں گے؟ ہاں صاحب وہ پشاور، وہ پختونخوا جہاں آپ کی جماعت نے کامیابی کے جھنڈے کاٹ دیے تھے، بلکہ ریکارڈ توڑ دیے تھے. ہاں صاحب صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے، وہاں آپ کی جماعت پشاور کے حلقے میں ضمنی الیکشن میں 4تھے نمبر پر کیوں آئی ہے، اور مسلم لیگ نون کا امیدوار وہاں سے کیسے جیت گیا ہے؟ آپ کی پوزیشن کیوں ٹھیک 4تھی ہے؟ اور پھر خان صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ پورا زور لگایا آپ نے اسلام آباد میں جلسہ کر کے، آپ نے کروڑوں خرچ کیے، لیکن آپ 20 کروڑ کے ملک میں سے صرف 30 سے 40 ہزار میکسیمم لوگوں کو اکٹھا کر سکتے. کیا 20 کروڑ میں سے 30 سے 40 ہزار اس ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ صرف ان کے لیڈر ہیں؟ اور کیا ان کے کہنے پر حکومت بھی چلی جانی چاہیے اور ملک کا نظام بھی لپیٹ دینا چاہیے؟ بالکل صحیح. خان صاحب گفتگو کا سلسلہ یہ جوڑیں گے. ایک سوال بھی ہے جو بریک سے واپس آ کے میں آپ سے کروں گی. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات تو ہو رہی تھی عمران خان کے جلسوں کی، لیکن خان صاحب کیا کہیں گے آپ، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے MWM سے اور ان کے ساتھ بھوک ہڑتال میں شمولیت بھی اختیار کی؟ کس بات پہ؟ اس بات پہ شمولیت اختیار کی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 مارے گئے، کبھی پشاور میں 2 مارے گئے، کبھی بے حساب کوئٹہ میں مارے گئے اہل تشیع. اس وجہ سے شمولیت اختیار کرنی ہے؟ سیک کر دینا چاہیے تھا، سیک، اپنے آئی جی کو سیک کر دینا چاہیے تھا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو؟ یعنی قتل بھی آپ کرو اور بھوک ہڑتال میں بھی آپ شامل ہو. بھائی آپ یہ تو پتہ کرو، یہ جو فرمان شاہ ہے عمران خان صاحب، ذرا پختونخوا کے آئی جی صاحب کو کہیے وہ بتائیں اس کا کردار کیا ہے، سہولت کار کون ہے؟ خان صاحب عجیب بات ہے، آپ کو آج یاد آیا اور آپ نے کہا وہاں کہ جی میں اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے مارے جا رہے ہیں. خان صاحب یہی خرابی ہے آپ کے ہاں.
آپ کے ہاں لوگ چونکہ مل گئے ہیں وہ بس اسی زور میں دوڑے جا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ان کے دائیں کیا ہو رہا ہے, انہیں یہ نہیں پتا آپ کے بائیں کیا ہو رہا ہے. اہل تشیع اس ملک میں ایک حقیقت ہے خان صاحب, اور ان کا اس طرح سے قتل کیا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ انہیں کسی ایسے کو نمائندہ مقرر کریں اور اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کریں جو آپ کو صحیح بتا سکے. میں اس کی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں جاتا, لیکن یہ آپ کے صوبے میں جس میں آپ کی حکومت ہے اس میں سب سے ظلم ہو رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ظلم ہو رہا ہے, چوک چوراہوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں سی پیک بن رہے. خان صاحب آپ کو یہ جلسے چھوڑ کے ادھر جائیں, یہ معاملات ٹھیک کریں. پھر دیکھیے نائرہ, ہم بات کر رہے تھے, میں پوچھتا ہوں اس ملک کے سارے سیاستدانوں سے بشمول عمران خان کے, یہ کون ہے جو اس ملک میں تبدیلی کا خواہاں ہے؟ یہ کون سی قوت ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ایسے شواہد موجود ہیں جو اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ ایسی کوئی طاقت پاکستان میں تبدیلی چاہتی ہے جسے نہیں چاہنا چاہیے. میں لمبی بحث میں نہیں پڑتا, وہ امریکہ ہے یا بھارت ہے, اور ایشو سی پیک ہے, لہذا وہ کسی بھی تحریک کو فنانس کر سکتے ہیں. میں اس بات کو زیادہ نہیں بڑھا رہا ہوں اور نہ ہی بحث میں جا رہا ہوں, لیکن دو سوالوں کے جواب بہرحال مجھے بھی چاہیے اور اس ملک کے عوام کو بھی. ایک یہ کہ خان صاحب, عمران خان صاحب, اس تحریک کے لیے اربوں کی فنانسنگ کہاں سے آئے گی؟ دوسرا, جس یقین سے عمران خان تحریک شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیا عمران خان بتائیں گے کہ اس ریکارڈ گرمی میں وہ تحریک کیسے چلائیں گے؟ کیا اس رمضان المبارک میں وہ تحریک کیسے چلائیں گے جب اتنی گرمی ہے, سورج پوری یعنی آگ برسا رہا ہے اور یہ تحریک کرنے جا رہے ہیں؟ انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی؟ اپنے اقتدار, اپنی قوت, اپنی طاقت کے لیے لوگوں کی جانیں عذاب میں ڈالیں گے. تیسرا, مجھے عمران خان صاحب آپ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ آپ سب کہتے ہیں نواز شریف اور نواز شریف, اب سب پوچھتے ہیں, کبھی پوچھا ہے بھارت یہ کلبھوشن کدھر بھیجا تھا؟ یہ کلبھوشن کدھر آیا تھا؟ کس کی جاسوسی کر رہے تھے؟ ہمارے بلوچستان میں کیا کر رہے تھے؟ اور کبھی عمران خان صاحب آپ کو توفیق ہوئی, آپ نے پوچھا امریکہ بہادر سے ہمیں F-16 کیوں نہیں دیتے ہو؟ خان صاحب اصل ایشوز پر آؤ. اور پھر آپ نے کبھی پوچھا عمران خان بھارت سے کہ یہ عبداللہ کی فیملی کو کیوں پناہ دے رکھی ہے, کیوں بھارتی شہری بنا رکھا ہے؟ صحیح. اور اپنے پڑوسی برادر اسلامی ملک سے پوچھا یہ کلبھوشن اور اس کے 4 ساتھی چابہار میں کیا کر رہے تھے؟ اور پھر کبھی پوچھا ایران سے آپ بھارت کی چابہار میں انویسٹمنٹ 20 کروڑ ڈالر کی یا 20 بلین ڈالر کی کیسے کرائیں گے, کیوں کرائیں گے؟ یہ پوچھنا چاہیے. اور امریکہ سے یہ بھی پوچھیں جناب عمران خان کہ ہماری نسلیں امریکہ بہادر کب تک آپ کی غلامی کریں گی؟ کبھی آپ F-16 روک لیتے ہو, کبھی آپ ان کے پرزے روک لیتے ہو, اور کبھی آپ IMF کو روک دیتے ہو. امریکیوں ہمیں جنگ کرنی ہے. خان صاحب پوچھو, یہ جنگ آپ نے ہمارے گلے ڈالی ہے امریکیوں, اور اب ہمیں F-16 بھی نہیں دے رہے ہو. ایک اور بات پوچھو عمران خان, امریکیوں سے پوچھو, ہم شکیل آفریدی امریکہ کو کیوں دیں؟ کیا ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہیں؟ کیا ہم وہ ملک نہیں ہیں امریکیوں جن کے کہنے پر ہم نے روس توڑ دیا تھا؟ کیا ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے افغانستان آپ کو واپس لے کر دیا؟ عمران خان یہ سوال پوچھو. یہ ہیں سوال جو ایک پاکستانی کو اور ایک پاکستانی لیڈر کو اور ایک قوت والے لیڈر کو اور نوجوانوں کے لیڈر کو پوچھنے چاہیے. عمران خان, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں, آپ کے ساتھ نوجوان ہیں, لیکن آپ کی سمت درست کرنے والا کوئی نہیں.
آپ سے کوئی کہنے والا نہیں. میں نے یہ جو سوال کی ہمت ہے تو اگلے جلسے میں پوچھو عمران خان, بھارت کو آواز دو, بھارت کو للکارو, امریکہ کو للکارو, پھر تو میں مانوں کہ میرے ملک کا محب, میرے ملک کا ایک لیڈر اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے. ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ تحریک کس لیے ہے, کس کے لیے ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ بھی ایک میثاق کر لو, عمران خان اس پہ تو آؤ. اچھا کیا آپ کے اسد عمر نے کہا کہ ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں, یہ ملک سلامت ہوگا, اس کی اکانومی سلامت ہوگی تو سب سلامت ہوگا. مجھے تو بڑی حیرت ہے عمران خان, اس وقت سارے سیاستدان ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا منہ کالا کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کام کیا کر رہے ہیں, خود ہی منہ کالا کرتے ہیں اور خود ہی کالک اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان اس معاملے میں تمہارا موقف ٹھیک ہے, تمہارا یہ موقف ٹھیک ہے کہ یہ سب مل جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے عمران خان, اس ملک میں نظام اتنا ناقص ہے کہ ان سیاستدانوں کو یہی نظام تحفظ فراہم کرتا ہے. لیکن میں نے کبھی ان سیاستدانوں کو نظام کی تبدیلی پر گفتگو کرتے نہیں دیکھا, کیونکہ یہ نظام انہیں سوٹ کرتا ہے. ہمارے ملک میں بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں, بڑے بڑے جگادری ہیں, آنے جانے کے پیسے لیتے ہیں, این جی اوز مال لگا رہی ہیں, سو رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں, موجے کر رہے ہیں, لڑکیوں کو پیسے دے رہے ہیں, لڑکوں کو پیسے دے رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں نظام بدلنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملک کا نظام کرپٹ نظام ہے, اس ملک کے نظام کو بدلنے کی بات کرنی ہے. جی صحیح. اچھا خان صاحب, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. خان صاحب ابھی آپ کرپشن کی بات کر رہے تھے, سسٹم کو کرپٹ کہہ رہے تھے, وہ کیوں؟ اس لیے کہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے. میاں محمد نواز شریف عوام کے ووٹوں سے جیت کر آیا ہے, لیکن ان کے مقابلے کے تمام سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف شام سے پہلے اقتدار چھوڑ کے چلا جائے. وہ جب کہتے او نواز بھائی, آپ ملک کے وزیر اعظم کی عزت کرو, آپ نے بھی کل وزیر اعظم بننا ہے, آپ نے بھی کل اس اقتدار کو انجوائے کرنا ہے. لیکن کبھی کہا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا او مہندرا, کبھی کہا مودی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھو, کبھی کہا مسٹر اوباما یہ 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, غیرت مندوں کا ملک ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, ہماری کچھ روایات ہیں. کبھی ہوئی جرت کسی سیاستدان کو وہ کہے, روز کہتے ہیں چلا جائے, دعائیں مانگتے ہیں. لیکن یہ نواز شریف تھا, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جنہوں نے آپریٹس میں میثاق جمہوریت کیا تھا. اب پیپلز پارٹی سپورٹ تو کرتی ہے لیکن ہاتھ روک روک کے. بھائی کل آپ آؤ گے تو یہ ہاتھ روک روک کے آپ کو سپورٹ کریں گے. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں استعفیٰ چاہیے, لیکن یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ان کا وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنا جو ہے وہ صرف ایک طنز ہے, اس کا مطلب کچھ نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا 5 سال پورے کرنا نواز شریف کا حق نہیں؟ کیا عمران خان اور میرا دوست پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ صحیح. پاکستان جو بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے, بھارت جیسا پڑوسی ہے دشمنی پر تلا ہوا ہے, افغانستان جس کا وجود ہماری کوششوں کے نتیجے میں قائم ہے وہ ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے, ایران جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اس کے ساتھ بھارت چابہار میں $20 بلین کے منصوبے کر رہا ہے اور انہیں چابہار میں ہمارے قریب نیول بیس فراہم کر رہا ہے. امریکہ جس کے ہم نے شروع میں بہت گن گائے, افغانستان میں بھارت کا اثر رسوخ قائم کر کے ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہماری معاشی ناکہ بندی کر رہا ہے, ہمیں F-16 سے محروم کر رہا ہے, ہمیں IMF کی امداد کے لیے شرطیں لگوا رہا ہے,
اگر سیاستدان ہوشمندی کے، پاکستان کے سیاستدان ہوشمندی کا ثبوت دیتے اور ایک بند مٹھی کی طرح ہو جاتے یا ہو جائیں، تو شاید پاکستان اگلے صرف 2 سالوں میں مالی طور پر، یعنی معاشی طور پر، فوجی اعتبار سے اتنا مضبوط ملک بن سکتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ تلاش معاش میں پاکستان آ سکتے ہیں. اور عمران خان، آپ کا آئیڈیا کہ پاکستان میں لوگ روزگار تلاش کرنے آئے، وہ آئیڈیا بالکل عملی شکل میں آ سکتا ہے. لیکن یہ تو وہ جہنم ہے جس میں سارے، میں سیاست کے میدان کو جہنم کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ جہنم ہے جس میں سارے سیاستدان ایک دوسرے کی اور اپنے ملک کی بھی ٹانگیں کھینچنے لگے. کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ ذرا سوچئے گا، میں نے جو کہا وہ غلط ہے یا صحیح؟ اگر صحیح ہے تو دوسرے ملکوں کے مفادات کے تحفظ میں ہلکان ہونے والے سیاستدانوں کا گھیراؤ کیجئے، انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیجئے اور انہیں اس ملک کی قسمت سے نہ کھیلنے دیجئے. یہ وہ ملک ہے جو اپنی ساخت کے اعتبار سے دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ایک ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. میں اگلے دن گلگت گیا پرائم منسٹر کے ساتھ، خدا کی قسم ہے کیا خوبصورت جگہ ہے. اور سوئٹزرلینڈ والے جہاز پہ سفاری کا جو پیسہ لیتے ہیں وہ اسلام آباد سے گلگت تک سفاری ہی سفاری ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے لیڈرشپ. اور کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کا مسئلہ صرف اقتدار ہے؟ عمران خان صاحب، کیا آپ نہیں ہیں جنہوں نے کہا او میاں صاحب جان دیو ہن ساڈی واری آن دیو؟ میاں صاحب نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے نہیں، اس ملک کے عوام نے عمران خان آپ کو ووٹوں کے ذریعے اقتدار سے دور رکھا ہے. ہم دن رات کرپشن کا راگ لاپتے ہیں اور دوسروں کو اپنے ملک سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں شاید اس بات کا ادراک بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ماضی میں ہوا سب بھول جائیں اور نیلسن منڈیلا کے ملک کی طرح آپس میں ایک معاہدہ کریں؟ وہ معاہدہ جس کی بات میں نے پہلے کی تھی، یعنی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی کرپشن کا اعتبار کریں، ہر شخص اپنا بیان ریکارڈ کرائے، اور پھر قوم کی لیڈرشپ، یعنی پوری نیشن، پوری قوم کرپٹس کو معاف کرے. شاید ہم سارے صفحے، ساری سلیٹیں صاف کر کے آئندہ بہتر طریقے سے چل سکیں، اور آئندہ کے لیے ایک ایسا معاہدہ تشکیل دیں جس میں کرپٹ کی سزا چوک میں، چوراہے میں پھانسی ہو. میں ہوں یا کوئی اور ہو، سب پھانسی پر لٹکائے جائیں جو اس ملک میں کرپشن کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو آپ لوگ روز کہتے ہیں بھائی جا رہے ہیں میاں صاحب جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے پریشرز ہیں، میں مانتا ہوں، پریشرز تھے یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن نواز شریف نے پریشرز میں رہ کر سروائیو کرنا سیکھ لیا ہے. میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں، سیاسی تجزیہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ محمد نواز شریف قسمت کا ایک دھنی ہے. میں آج لاہور آیا تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ خوشنود علی خان بدل گیا. میں کہیں نہیں بدلا، میرا تجزیہ ابھی کہیں غلط نہیں ہوا. ان کے تجزیے غلط ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا جگادری سمجھتے ہیں. میں تو عام لوگوں میں چلنے والا، عام لوگوں میں رہنے والا اور آنکھیں کھول کر رہنے والا ہوں، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. صحیح. اچھا خان صاحب، جس طرح یہ آپ نے ساری صورتحال پہ نظر ڈالی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان جس طرح کی سیاسی اتار چڑھاؤ رہا ہے اس کے بعد بھی ماضی سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے؟ دیکھیے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. میں آج دیکھ لیں 22 دن رہ گئے ہیں صوبائی الیکشن کمشنرز کی ریٹائرمنٹ میں، اور ابھی تک قانون سازی نہیں ہوئی سینٹ میں. سینٹ میں اگر 22ویں ترمیم منظور ہو جاتی تو یقیناً ارکان کی تقرری بھی حکومت اور اپوزیشن مل کر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا.
حالانکہ یہ سیاستدانوں کی خوش قسمتی تھی کہ جو مطالبہ وہ کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی پورا ہو گیا اور ان کے یعنی تقرری کے دن جو ہیں وہ پورے ہو گئے. ٹھیک. لیکن ہم تو اکثر معاملات میں ہمارا رویہ ایسا ہے. میں چیخ کر یہاں اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ سٹیل مل کے بارے میں فیصلہ کر لو. کہو بند کر دی ہے, نہیں چلا سکتے, کہو بند کر دی ہے. لوگوں سے کہو آپ کے واجبات یہ ہیں, آپ کی تنخواہیں یہ ہیں, لیکن آپ کو اگر آپ وقفہ لینا چاہتی ہیں تو وقفہ لے لیں. جی میں وقفہ لینا چاہتی ہوں اور پھر واپس آتے ہیں, سٹیل مل کے ایشو کو اٹھائیں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب, سٹیل مل کا معاملہ اب تک لٹکا ہوا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے نائرہ بی بی, آپ تو نہیں تھیں, آپ کے یہاں ہوتے ہوئے بھی میں نے سٹیل مل کی بات کی. جی جی. میں کہتا ہوں سٹیل مل بند کر دو, اعلان کر دو, بند کر دی ہے. لیکن خدا کے لیے جو مزدور ہے اس کے بقایا جات دے دو, مزدور کی تنخواہیں دے دو. معلوم ہے آپ کو, جی جی, آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے. جناب نہال ہاشمی جائیے ان سٹیل مل کے مزدوروں کے پاس, جناب سلیم ضیاء جائیے ان لوگوں کے پاس, ان مزدوروں کے پاس. جناب بلاول, آپ ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین ہو, آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانشین ہو. بھٹو تو مزدور کا تھا, بے نظیر بھٹو مزدور کے لیے تھی, بے نظیر بھٹو مسکین کے لیے تھی, بے نظیر بھٹو مظلوم کے لیے تھی. آپ کو جو روک رہا, نہیں مانو کسی کی بات, جاؤ اور انہیں حق دلاؤ. بلاول بھٹو, یہ آپ کا کریڈٹ ہونا چاہیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, ان 4 مہینوں میں تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے سٹیل مل کے 29 مزدور اس دنیا سے چلے گئے. 29 بیٹیوں, 29 گھروں میں دیے بجھ گئے. 29 گھروں کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہونے رہتے ہیں. سب کہتے ہو ہم محمد عربی کی امت ہیں. کیا محمد عربی کی ریاست کا یہ نظام تھا کہ لوگوں کو ان کے بقایا جات نہیں دو اور انہیں بلڈ پریشر سے مار دو؟ سینکڑوں مزدور سٹیل مل کے بلڈ پریشر کے ہو گئے ہیں بیمار اس کی وجہ سے, لیکن کوئی ہے نہیں. آج صبح اٹھا میں اسلام آباد میں تو میں نے دیکھا پنجاب میں ایک حادثہ ہوتا ہے, 13 لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن کسی حکمران کے پاس, کسی اپوزیشن کے پاس, کسی عمران خان کے پاس, کسی اسفندیار ولی کے پاس, کسی مولانا فضل الرحمان کے پاس, کسی سراج الحق کے پاس, کسی میاں نواز شریف کے پاس, کسی محمد شہباز شریف کے پاس وقت نہیں ہے. وقت کہ ان 13 گھروں میں جن میں دیے بجھ گئے ہیں ان میں جائیں اور لوگوں سے اور کچھ نہیں ان کی دلجوئی کر لیں. میرا خلیفۃ المسلمین عمر فاروق یہ مثال دیتا ہے کہ اگر کتا دریائے فرات کے کنارے پیاسا مرے گا تو عمر فاروق ذمہ. آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ گاجر مولی کی طرح اس ملک میں ٹریفک حادثوں میں مرنے والوں کے کبھی گھروں میں نہیں گئے. آپ میں سے کوئی سیاستدان, کوئی حکمران, کوئی سب سے بڑا مظلوموں کے حق کا دعویٰ کرنے والا, کبھی اسے اللہ کریم نے یہ توفیق نہیں دی کہ اس کے گھروں میں جائے. جائیے سٹیل مل کے مزدوروں کے گھروں میں, جو 29 مزدور مرے ہیں 4 مہینے کا اعداد و شمار لے لیجئے. جائیے ان بیٹیوں کے جن کے باپ چلے گئے, جائیے ان بہنوں کے جن کے سہاگ چلے گئے, جن کے سہاگ اجڑ گئے, جائیے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیے اور ڈریے اس وقت سے جب کوئی قہر نازل ہو جائے. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس ملک میں کوئی سننے والا نہیں ہے. ساری باتیں, سارے اقتدار قائم رہیں گے اگر محمد عربی کا لایا ہوا نظام قائم ہوگا. جب تک وہ نظام قائم نہیں کرو گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. آپ کو میں یاد کراتا ہوں, آپ سب نے, ہمارے بزرگوں نے, ایم کیو ایم والے تم بھی کہتے ہو ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا تھا. یہ ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ کے نتیجے میں آپ نے یہ ملک بنایا جس میں لوگ گاجر مولی کی طرح سڑکوں پہ کٹ رہے ہیں, قانون نہیں ہے, جس میں ٹریفک والا حادثہ نہیں روکتا,
رشوت لیتا ہے، مال لیتا ہے. پولیس والا جرم نہیں روکتا، مال لیتا ہے. جس میں سیاستدان اپنی سیٹ کی بات کرتا ہے، روز کہتا ہے نواز شریف کو ہٹاؤ، روز کہتا ہے نواز شریف کو ہٹاؤ. اور بھائی پہلے اپنے صوبے میں ہی چلے جاؤ، جو وہاں شیعہ حضرات مر رہے ہیں، اہل تشیع مر رہے ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے، ان کو ہی روک لو. اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ خبر ہے 1990 سے 2016 تک کے 5 کروڑ تک کے قرضے معاف کرانے والوں کی فہرست آ رہی ہے. لیکن میں جناب اسحاق ڈار صاحب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب، کئی لوگوں نے تو 5 کروڑ خوابوں میں نہیں دیکھا. 5 کروڑ تک والے ہوں گے، اس سے نیچے والے کسی کو نہیں پوچھو گے؟ ان کی فہرست کیوں جاری نہیں ہوگی؟ اور میں روز کھپ ڈالتا ہوں، روز کہتا ہوں کہ یہ میرے شہر اسلام آباد میں لوگ خان صاحب پانی لے لیجئے آپ. کہ لوگ، میں اگر اجازت دیں تو میں جی خان صاحب پانی پیجئے آپ. دیکھیے، کروڑوں کروڑوں کے پلاٹ ہیں اسلام آباد کے. جی وزیر کیڈ نے، فضل چودھری نے سی ڈی اے سے کہا کہ جو پچھلے 4 مہینے میں الاٹ کیے ہیں ذرا ان کی فہرست بھیجو مجھے. اچھا، وہ فہرست تو آ جائے گی، ٹھیک ہے، میں چھوٹے چھوٹے پکڑ لیتے ہیں وہاں سے، کلرک، سپرنٹینڈنٹ، کوئی چھوٹا افسر گریڈ 17 کا، گریڈ 18 کا. اب تو میں کہتا ہوں کہ جو میئر اسلام آباد ہے وہ پوچھے یہ کس کو دیے ہیں. بنے تو شہریوں کے لیے تھے نا. جی اور ہمارا نمائندہ ہمارا میئر ہے. پھر یہ جو موضوع نون میں لوٹ کھسوٹ جاری ہے متاثرین کے نام پہ، اربوں روپے وہاں چلے گئے ہیں. کوئی ہے جو اس کا پوچھے؟ کوئی ہے جو ان کو سزائیں دلوائے؟ کوئی ہے جو ان کو پکڑے؟ اور پھر ساری باتیں کہہ رہے ہو. اب ایک بہت پتہ کی بات کر رہا ہوں. میری اس بات کا جس کو جواب ہو ضرور دے. میرا نمبر یہاں چل رہا ہوتا، یہ نہیں ہو تو کیپٹل فون کر لے، میرا نمبر لے لے. کیا اس ملک کا قانون یہ نہیں ہے کہ 5 سال پہلے تک کی باتیں پوچھ سکتے ہو، اس سے آگے کے نہیں پوچھ سکتے؟ کیا اس ملک کے سیاستدانوں، آپ مجھے یہ جواب دو گے کہ کیا آپ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے ہو، آئین کو نہیں مانتے ہو؟ اور اگر مانتے ہو تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے زیادہ کو نہیں پوچھ سکتے ہو. یہ جو میں نے ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، صحیح، یہ میں نے اس لیے کی کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی عدالت میں چلا گیا اسی کو لے کر تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کس سے مطالبہ کرو گے؟ ٹھیک، کل انشاءاللہ پھر لاہور سے ہی ملاقات ہوگی. انشاءاللہ ناظرین کل پھر اسی ٹائم پہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے ایشوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.